सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसऊद मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब क़यामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। मिलकर बुलंद आवाज शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था केसियां की सजा, अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल मुझे हज़रत मौलाना सिराज साहब ने बताया कि इस्लाहे अक़ाइद व अमाल से मुताल्लिक़ है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। और काफ़ी वक्त तो हो चुका है, 12:30 बज गए। मैं ये चाहूँगा कि बहुत मुख्तसर से वक्त में थोड़ी देर के लिए आप भी और मैं भी जलसे में रस्म की बजाय, रस्मी तौर पर बैठने की बजाय, हम सब इस नीयत से गुफ्तगू को सुने कि हमारी और आपकी आखिरत संवर जाए। क्योंकि हम लोग आखिरी नबी का कलेमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बातें कही है हम उस पर यकीन रखते हैं। हम किसी की बातों को माने न माने, लेकिन हम अपने नबी की बात पर आंख बंद करके ईमान लाते हैं। हम अपने अल्लाह की बात पर आंख बंद करके ईमान लाते हैं, बल्कि हमें अपने अल्लाह रसूल की बात पर इतना यकीन है और होना भी चाहिए जितना यकीन हमें अपनी माँ की औलाद होने पर है। यानी हम अपनी माँ के बेटे हैं, हमें इस पर जितना यकीन है उससे ज़्यादा हमें अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन है। हमारे नबी ने अपनी ज़बान से कभी झूठ नहीं बोला, उनके दुश्मनों ने तक गवाही दी कि इनसे सच्चा हमने ज़माने में किसी को नहीं देखा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक, जिनके दुश्मन भी उनको सच्चा कहते हैं, जिनके दुश्मन भी उनको सादिक व अमीन कहते हैं, वो मेरे और तुम्हारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह अकबर। याद रखिए, ये जो दुनिया है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। दुनिया के अंदर कोई हमेशा न रहा, न हम हमेशा रहेंगे। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर आना जाना लगा हुआ है। ये दुनिया सराय फानी है, ये दुनिया एक सराय की तरह है, ये दुनिया एक लॉज की तरह है। लॉज के अंदर आज कल है, आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई है। बोलो हमेशा लॉजों के अंदर कोई रहने के लिए आता है? नहीं आता। और आने वाला आता है, अपना वक्त गुजार करके चला जाता है। आने वाला आता है, अपना वक्त गुजार कर चला जाता है। बोलो जिन मकानों के अंदर आज हम और आप रह रहे हैं, इन मकानों के अंदर हमसे पहले बोलो हमारे दादा रहते थे कि नहीं रहते थे? उनसे पहले उनके अब्बा रहते थे कि नहीं रहते थे? अल्लाह अकबर। धीरे धीरे वो चले गए। अल्लाह अकबर। वो मालदार थे तो भी दुनिया से चले गए, वो गरीब थे तो भी दुनिया से चले गए, वो एक दिन में 3 मरतबा पेट भर के खाते थे तो भी वो दुनिया से चले गए, वो मजदूरी करते थे तो भी चले गए, वो लोगों को जो है मजदूरी करवाते थे तो भी चले गए। इसी तरह हम भी चले जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, के सब फना हो जाएंगे, अल्लाह के सिवा सब फना होने वाले हैं। एक जात बाकी रहनी है, अल्लाह की जात ने बाकी
باقی رہنی ہے، اللہ کی ذات کے سوا سب کو فنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی ترقی کرتا ہے۔ غور کیجئے گا اس دنیا کے اندر جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی ترقی کرتا ہے۔ ایک انسان اگر محنت نہ کرے، ایک انسان اگر سوتا پڑا رہے، ایک انسان اگر جو ہے وہ نیند کے اندر رہے، تو بتائیے کیا وہ انسان ترقی کر سکے گا؟ ایک انسان قرضہ مانگتا رہے اور خرچہ کرتا رہے تو بولو اس کے قرضے کا بوجھ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ آپ مجھے بتائیں، جب یہ چند دن کی فانی دنیا میں محنت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی تو وہ آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس میں محنت کے بغیر ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا آخرت میں انسان کا اس کا جو اعمال ہے، اس نے جو یہاں محنتیں کی ہوگی، یہاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، اللہ رسول کے قانون پر عمل کیا ہوگا، اس کے مطابق اس کی آخرت ہوگی۔ یاد رکھیے گا ایسا بھی ہوگا کہ اللہ اکبر اس دنیا کے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عزت دار، بڑے بڑے القابات والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے اندر ٹھوسے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، بڑے بڑے عزت داروں کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈھکیلے گا، اور جب انہیں جہنم کی آگ میں اوندے منہ ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا دنیا میں بہت عزت دار بنتے تھے، لو چکھو اپنا عذاب۔ آپ مجھے بتائیے اللہ اکبر اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ آج کل کے نوجوان ہمارے اللہ اکبر بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں، جرائم میں مبتلا ہیں، اور ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے۔ ہم صرف بڑھاپے میں نہیں مریں گے بلکہ جوانی میں بھی کسی کو موت آ سکتی ہے، اس لیے موت کی تیاری، آخرت کی تیاری ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل نوجوان یہ سوچتے ہیں ارے آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ کو بتاؤں جب تم اپنے نبی کی بات مانتے ہو، اپنے آقا کی بات پر ایمان لائے ہو، تو اپنے رسول نے فرمایا جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہوگا قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق جن کی شان میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان پر جو وحی کی جاتی ہے، اللہ جو ان کو کہنے کا حکم دیتا ہے یہ وہی باتیں کرتے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا، جلسے میں آپ بہت دیر سے بیٹھے لیکن کچھ بات جب ٹھیک ٹھاک سن لو۔ آقا نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ تینوں کو پہچانتے ہو کون ہیں؟ فرعون جو نبی کا دشمن تھا، حامان جو نبی کا دشمن تھا، اور ابی ابن خلف کون ہے؟ جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، جن کو نہیں معلوم ہے وہ جان لیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین میرے نبی نے گالی دینے والوں کو دعائیں دی، کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، مگر یاد رکھنا اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک انسان کو قتل کیا، ایک انسان کو۔ رسول اللہ نے ایک انسان سے زیادہ کسی کو قتل نہیں فرمایا، صرف ایک انسان کو قتل کیا اللہ کے رسول نے، اللہ اکبر، اور فرمایا گیا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کرتا ہے، یا دنیا کا سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو نبی قتل کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ رحمت للعالمین نے جس کو قتل کیا ہے اس کو ابی ابن خلف کہتے ہیں۔ اب بتاؤ جس کو رسول اللہ قتل کرے وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے وہ بتاؤ، بتائیے ذرا، بتاؤ، جواب دو۔ جس کو نبی نے قتل کیا، رحمت للعالمین نے قتل کیا، اللہ کے محبوب نے قتل کیا، وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ بولو یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اور آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے ابی ابن خلف، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب تم ان کے ساتھ اٹھو گے نماز نہ پڑھنے والوں تو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ آج
کتنی سادگی سے ہمارا جوان کہتا ہے مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے. نماز ایک 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے نماز کے لیے, صرف 10 منٹ کا ٹائم, 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا, اور ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. اور یہ دماغ کے اندر خبط ہے کہ نماز نہیں بھی پڑھے تو چلتا ہے, نماز نہیں بھی پڑھے تو جنت میں جائیں گے. بہت معافی کے ساتھ, آپ برا نہیں مانیں گے, میں سچی بات کروں, لوگ میری بات کا برا مانتے ہیں لیکن آپ لوگ نہیں مانیں گے. آپ کیا سوچتے ہو میں غوث پاک کا مرید ہوں تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا, مجھے غوث پاک بخشوا لیں گے. میں غریب نواز کا مرید ہوں, مجھے غریب نواز بخشوا لیں گے. دیکھو غوث پاک غریب نواز بخشوائیں گے لیکن بے نمازی کو بخشوائیں گے, یہ آپ کہاں سے لائیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے, آپ مجھے یہ پہلی بات تو بے نمازی غوث پاک کا مرید ہو سکتا ہے یہ بتائیے. اللہ 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 یا اللہ. بے نمازی, بھائی بے نمازی مولانا کا تو مرید ہو سکتا ہے لیکن بے نمازی غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. یہ جو دماغ میں خبط ہے نا کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے, یہ جھوٹ ہے. یہ شیطان نے تمہاری فکر کو اغوا کیا ہے. تم شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہو. تمہیں پتا ہے سرکار غوث اعظم کا یہ قول کتنا مشہور ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبول نہیں کرتے, وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کریں گے؟ اللہ اکبر. 3 گھنٹے 5 گھنٹے جلسوں میں بیٹھنے والوں, کیا تم اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال سکتے ہو؟ مولانا کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم نکالا, مولا کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالا, دوستوں کے لیے اتنا وقت نکالا, کیا اللہ کے لیے بھی آپ نے ٹائم نکالا؟ بولو روزی اللہ دے رہا ہے, رزق اللہ دے رہا ہے, عزت اللہ دے رہا ہے, صحت اللہ دے رہا ہے, سب کچھ اللہ دے رہا ہے. نماز نہیں پڑھتے تو پھر اللہ اللہ ہے. یاد رکھنا بے نمازی کو اتنی دردناک سزا. بیٹھ جاؤ بھیا تھوڑی دیر بیٹھ. میں نذرانہ لینے سے گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن نذرانے سے زیادہ قیمتی گفتگو سن لو, اس سے بڑے میرے لیے کوئی نذرانہ نہیں ہے. اور اللہ کرے آپ سن کر آپ اصل اسلام سمجھ جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا آنا کامیاب. یوں ہی میرے پاس وقت نہیں رہتا, میں جلدی تاریخ آپ لوگ کو دے نہیں پاتا. اب آ گئے ہیں, مل گئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے, تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سن لو. ایک بھائی نے ابھی بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے ہم لکھنؤ سے آئے, ایسے دور دور سے آئے ہو تو سکون سے سن لو. میں دیکھیے نظر لینا ہمارے بزرگوں کی سنت ہے, دینا بھی سنت ہے, لیکن جو نظر لینے سے گھمنڈ کرتا ہے بزرگوں نے فرمایا ایک دن اللہ اس پہ ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے. تو میں گھمنڈ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری بات آپ سکون سے سن لو. آپ ایک ایک اٹھ کے آؤ گے, نذرانہ لا کر دو گے تو توجہ بٹے گی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں, جیسا ماحول بناتے ہو ویسا اللہ جو بلواتا ہے وہ بول دیتے ہیں. سب لوگ سکون سے سنو, سب مل کے درود شریف پڑھ لو. میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا, جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنا ہی بولوں گا. عاشقوں کی طرح سب مل کے درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات کو غور سے سنیے. دیکھیے ہم سب کے لیے ٹائم, دوستوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, اسی طرح سے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, مولانا کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, پیر صاحب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, سب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں, دل سے کہہ رہا ہوں, میں کوئی مقرر آدمی نہیں, فقیر آدمی ہوں, دل سے بات کہہ رہا ہوں, دل سے سننا. جس دن ہم مر جائیں گے اس دن بیوی بھی قبر میں نہیں آئیں گی, اس دن ہمارے پیر صاحب بھی ہماری قبر میں. یہ پیر صاحب سے مراد یہ جو ہم لوگ جو کہلاتے ہیں آج کل کے دنیا والے پیر صاحب, اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آج کل کی بات کر رہا ہوں. اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ یہ نہیں آئیں گے قبر میں. میرے بھائی اتنا یاد رکھنا, میں آپ کو پیروں سے بدزن کرنے نہیں آیا اور میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات کہوں بھائی, ہم بیمار پڑ جاتے ہیں
تو یہ لوگ ہمیں دیکھنے نہیں آتے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری خیریت نہیں پوچھی جاتی، ہماری قبر میں کون آئے گا بھائی یہ بتاؤ، ہماری جو قبر کے اوپر مٹی ڈالنے نہیں آئے گا وہ قبر کے اندر کیسے بچانے آئے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے، آپ بیوی بھی نہیں آئے گی، بچے بھی نہیں آئیں گے، یہ مقرر جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو نا اب دیوانوں کی طرح، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارا انتقال ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آج کل تو بھائی جس کے پاس دولت ہے اسی کی خیریت پوچھی جاتی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے کوئی اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتا، جنازے بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئے، شادیاں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی، اسی طریقے سے خیر خیریت بھی امیری اور غریبی میں بٹ گیا، دعوتیں بھی امیری اور غریبی میں بٹ گئی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن وہ میرا اللہ جس کے یہاں غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے، وہ میرا اللہ جس کے یہاں کالے گورے میں فرق نہیں ہے، وہ میرا اللہ جو اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، دھیان سے سنو، وہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں کروڑوں ماؤں کہنے کی جرات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، میرے اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، تو اس کی محبتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے پیار کو محسوس کرو، میرے بھائیوں اللہ کے پیار کو محسوس کرو، اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم سے کوئی پیار کرے نہ کرے ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارا رسول ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمارا اللہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ، ہمارا نبی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی وہ رات رات بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، تو ہم اللہ کا رسول ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ اللہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمارے گناہوں پہ پردے کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ اگر کھانے کی طاقت چھین لینا تو تمہاری فریج بھری ہو پھر بھی تم کھا نہیں سکتے، شوگر کے مریضوں سے جا کے پوچھو، مٹھائی کی دکان ہے پھر بھی مٹھائی کھا نہیں پا رہا ہے، اللہ نہیں چاہتا نا، نہیں چاہتا، دیکھو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے تم کھا رہے ہو۔ اور یاد رکھو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں میرے جوانوں جو نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں مگر ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ ہاں جن کے اوپر تم رشک کرتے ہو نا، یہ اداکار، یہ فلمی اسٹار، یہ اولا، یہ فلاں، ان کی پرسنل لائف کو جھانک کر کے دیکھو، ان کے پاس اچھی ٹی شرٹ تو ہے لیکن ان کے پاس پرسکون دل نہیں ہے، ان کے پاس نرم گدے تو ہیں، ان کے پاس سکون کی نیند نہیں ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کا احسان ہے جو تمہیں سکون کی نیند عطا کرتا ہے، جو تمہیں راحت کی نیند عطا کرتا ہے، جو تمہیں چین کی نیند عطا کرتا ہے، تمہیں کھلاتا ہے، تمہیں پلاتا ہے، عزتیں دیتا ہے، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری شکل بنائی، جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری صورت بنائی، ذرا غور تو کیجئے، ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، وہ چھوڑ سن لو، پسینہ آتا ہے آنے دو۔ آقا فرماتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ مزدوری کر رہا ہوں، غلامی کر رہا ہوں، میرے اوپر توجہ نہ کریں، آپ میری گفتگو پہ توجہ کریں، سب سن لو، چین سے سن لو بھائی، تھوڑی دیر کی بات ہے، ادھر ادھر ڈسٹرب مت کرو، سن لو آرام سے سنو، درود شریف پڑھو، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، دیکھو غور کرو اللہ کا ہم پہ کتنا احسان ہے، دن میں کتنی مرتبہ اپنا چہرہ دیکھتے ہو اور چہرہ دیکھ دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہو، گھمنڈ بھی کرتے ہو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، کتنا خوبصورت ہوں۔ اب بتاؤ اگر ہم کو اللہ خوبصورت بنانے کی بجائے ہونٹ ہمارا کاٹ دیتا، نیچے کا ہونٹ نہیں بناتا، ہم اللہ سے جھگڑا کرنے جاتے کیا کر لیتے؟ بتاؤ کیا کر لیتے؟ انسان بناتا، ہونٹ کٹا بناتا، ناک کٹا بناتا، ارے انڈیا کی خوبصورتی میں پیدا کرنے کی بجائے افریقہ کے کالوں میں پیدا کرتا، کیا کر لیتے؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ ارے چلو انسان ہوتا ہے، اگر اللہ کتا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ سور بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ اگر اللہ چوہا بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ چلے ٹھیک ہے بھئی انسان بنایا تھا، انسان بناتا اچھا بناتا، لیکن اگر ابو لہب کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ابو جہل کے گھر میں پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ ارے کافر پیدا کرتا تو کیا کر لیتے؟ لیکن اللہ کی شان تو دیکھو، اللہ کی شان تو دیکھو، انسان بنایا، خوبصورت بنایا، خوبصورت بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ ایمان کی دولت عطا کی، ایمان کی دولت بھی دی تو موسیٰ کا امتی نہیں بنایا، عیسیٰ کا امتی نہیں بنایا، داؤد کا امتی نہیں بنایا، یوسف کا امتی نہیں بنایا، کس کا امتی بنایا؟ اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ وہ لوگ اپنی مغفرت کی فکر خود کرتے، توجہ
बच्चों और अंबिया किराम के उम्मती अपनी मगफिरत की फिक्र खुद करते हैं और हम वो हैं हमारी मगफिरत की फिक्र मुस्तफ़ा जान रहमत करते हैं। देखो कितना एहसान है, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का। उसके बाद जरा गौर करें, हमारे दो चार गलतियां हमारी अम्मी को पता हो तो हमारी अम्मी हमारे भैया को बताती है, हमारे अब्बा को बताती है। हमारी करोड़ों गलतियां मेरे अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह किसी पे जाहिर नहीं होने देता, वो किसी का ऐब नहीं खोलता। मेरे भाइयों, बहुत देर होशियार न बनो, बुकराती न करो। अगर अल्लाह ऐबों पे पर्दे न डाले, हम यहाँ बैठने के काबिल न रहे, तुम वहां बैठने के काबिल न रहो। ये उसका करम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध न पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की, हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की। वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल। अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, अब वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी दे। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी न दे, हैं? दे नौकरी? नहीं दे। ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिज़ा मिले, ना कुछ मिले, ये अल्लाह की तौफीकात है। अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज़ होता है। और जब नाराज़ होता है तो फिर वो क्या करता है? अजाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ़ देता है, मरते वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो बेनमाजी को होती है, नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों। अब ज़रा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। जरा गौर कीजिए, 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की गई। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी मौत आना है। कब तक अपने शौहर की दौलत पर घमंड करती रहोगी? कब तक अपने बाप के कच्चे कपड़ों पे इतराती रहोगी? कब तक अपने जेवरात पर जो है फूले ना समाती रहोगी? जिस दिन मौत आएगी मेरी बहनों, उंगली में से जो है वो अंगूठी भी उतार ली जाएगी, कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। कोई ले गए अपने साथ जो हम ले जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, सिर्फ अमाल लेकर जाओगे। जो माल कब्र में नहीं जाएगा उस पर इतना घमंड कर रहे हो, और जो अमाल कब्र में जाने वाले हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अरे हमने जेवरात जमा किए, कोई जेवर ले गया,
کپڑے جمع کیے، کوئی کپڑے لے گیا، کفن، اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، بزرگوں نے فرمایا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آخرت کی تیاری کر لو، ورنہ اللہ کا وہ دردناک عذاب قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. بے نمازیوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں، ہے ہمت، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت ہے. ذرا سوچو 10-12 گھنٹے اگر پیاسے رہ جاؤ تو پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے. ارے جب 7 سمندروں کی پیاسیں بے نمازی پن کی وجہ سے تم پر مسلط کی جائے گی، اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا. اللہ اکبر. اس پر طرفہ یہ ہم صرف بے نمازی نہیں بلکہ اللہ اکبر نماز تو چھوڑ ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر صرف بے نمازی ہی ہوتے تو بھی بربادی کے لیے کافی تھا، تباہی کے لیے کافی تھا. لیکن صرف بے نمازی نہیں بلکہ آج تو میرا نوجوان جو ہے اللہ اللہ نشے کے اندر ایسا ڈوبا جا رہا ہے، شراب کے اندر ڈوبا جا رہا ہے، اللہ اکبر جوے میں ڈوبا جا رہا ہے. اللہ اکبر. 16 17 سال کے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی ایم ڈی کا نشہ کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر اسی طریقے سے دواؤں سے نشہ کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ فلموں میں دیکھ رہے ہیں اور فلموں میں دیکھ کر، سیریلوں میں دیکھ کر ان کی نقل کر رہے ہیں. یاد رکھنا بہت بڑے مفکر نے کہا تھا ریل اور ریل کے اندر فرق ہے. ہماری زندگی ریل نہیں ہے، ہماری زندگی ریل ہے. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، فلم کے اسٹار میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ ریل میں ہیں، ہم ریل میں ہیں. وہ نقل کرتے ہیں، وہ اداکاریاں کرتے ہیں، ہم اداکاریاں نہیں کرتے. ہمارے مذہب کے اندر اللہ اکبر میرے بھائیوں یہ اپنے مذہب کا تقدس ہے. فرمایا گیا ایسا کھانا مت کھاؤ جو تمہیں سست کر دے، ایسا کھانا مت کھاؤ جو تمہیں سست کر دے. تو جو کھانا سست کر دے جب وہ کھانے کی اجازت نہیں، ایسا مشروب جو سست کر دے جب وہ پینے کی اجازت نہیں، بطور تقویٰ یا بطور احتیاط اندازہ فرمائے تو جو نشہ لا دے اس کے استعمال کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی استعمال نہیں کی کیونکہ میدہ انسان کو سست کر دیتا ہے. اللہ کے رسول جب اپنی قوم کو سستی میں نہیں دیکھ سکتے تو اپنی قوم کو نشے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ نشہ مسلم معاشرے میں کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے. میں دونوں نقصان بتاتا ہوں، نشہ کا دنیاوی نقصان، نشہ کا آخرت کا نقصان، اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا یہ نشہ کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے. آپ تحقیق کر لو، مسلم محلے ٹارگٹ پر ہے. مسلم محلوں کے اندر باضابطہ طور پر ایجنٹ چھوڑے جاتے ہیں کہ جاؤ مسلمانوں کے خوبصورت بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے پڑھنے لکھنے والے ذہین بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے مالداروں کے بچوں کو ٹارگٹ کرو، مسلمانوں کے محنت کش مزدوروں کے بچوں کو ٹارگٹ کرو. کیوں یہ ہے جانتے ہو؟ دنیا کو آپ کے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ خوف اور خطرہ ہے. وہ انہیں جانتے ہیں کہ یہ جوان اللہ اکبر بالخصوص ہندوستان میں 60% جوان ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان ہندوستان میں ہے. اور ہندوستان کے جوانوں تمہاری خوبصورتی پہ رحم آتا ہے، تمہاری خوبصورتی اور جوانی پہ ترس آتا ہے. خدا کے لیے ارے فلموں کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے والوں، کبھی آپ نے علی اکبر کی جوانی کو بھی اپنے لیے آئیڈیل بنانا، کبھی حضرت قاسم کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا، کبھی امام حسن کی جوانی کو بھی آئیڈیل بنانا. سوچو تو صحیح
یہ سازش کیوں رچی جا رہی ہے جانتے ہو؟ یہ جانتے ہیں، اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے جس دن تم تجارت کرو گے تمہاری ٹکر کوئی نہیں لے سکتا، دنیا تمہاری غلامی کرے گی۔ تو کہہ رہے ہیں انہیں نشے کا لت پڑھا دو، انہیں نشے کا عادی بنا دو تاکہ یہ تجارت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر کے پڑے رہیں، یہ تجارت نہ کر سکے۔ یہ جانتے ہیں جس دن تم تعلیم حاصل کرو گے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کر پایا کوئی عبدالکلام کا مقابلہ؟ بتاؤ کر پایا کوئی؟ اتنی طاقت ہندوستان کو کس نے دی؟ عبدالکلام نے دی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہندوستان بنانے سے لے کر ہندوستان بسانے تک، ہندوستان بسانے سے لے کر ہندوستان سجانے تک، ہندوستان سجانے سے لے کر آزاد کرانے تک، آزاد کرانے سے لے کر اتنی طاقت عطا کرنے تک صف اول میں کون کھڑا ہے دیکھ لو۔ اگر آپ کو بتاؤں تاج محل کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ لال قلعہ بنا کے کس نے سجایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر اتنی خوبصورت آبادیوں کا تصور کس نے دیا؟ اس ملک کے اندر گلاب نہیں تھے، گلاب لانے والے تم ہو، چمیلی لانے والے تم ہو، پھول لانے والے تم ہو، یعنی گارڈن سجانے والے تم ہو۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ تصور نہیں تھا، ورنہ تحقیق کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سجایا تو تم نے ہے، سونے کی چڑیا بھی تم نے بنایا تھا۔ تمہیں اپنی تاریخ نہیں پتا۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے ایک ایک بنگال کا، کلکتہ کا تاجر اتنا مالدار تھا، ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت شاہی خزانے میں، برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں تھی۔ تم اتنے مالدار تھے کب تک؟ جب تک تم نشہ نہیں کرتے تھے، کب تک؟ جب تک تم شراب نہیں پیتے تھے، کب تک؟ جب تک تم جوا نہیں کھیلتے تھے، کب تک؟ جب تک تم علماء سے دور نہیں تھے، کب تک؟ جب تک تم اولیاء سے دور نہیں تھے۔ تمہیں پتا ہے یہ قلعوں کو کس نے بنایا؟ زیادہ تر دوسروں نے ہی بنایا، انکار نہیں، زیادہ تر کلمہ پڑھنے والوں نے بنایا۔ اس کے بعد انگریزوں کے خلاف 1857 میں کس نے تقریر کی اور جہاد کا فتویٰ دیا؟ وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا تھا، جسے دنیا فضل خیر آبادی کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈمان کے جزیروں میں جن کو پھانسیاں دی گئی وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ رنگون کے اندر جس کی قبر بنی وہ کلمہ پڑھنے والا تھا۔ ہندوستان کو اتنی طاقت دینے والا عبدالکلام کلمہ پڑھنے والا تھا۔ آپ کہاں ہو؟ آپ کے اپنے ٹیلنٹ کی آپ کو اہمیت نہیں ہے، وہ دنیا جانتی ہے۔ جس دن وہ مسلمان بیدار ہوگا جوان تو اس دن وہ ہوگا۔ یہ وہ جوان ہے جن کی شان یہ ہے انہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی ہے، انہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہے، انہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اقبال جیسے مفکر کو مجبور ہو کے کہنا پڑا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اللہ اکبر۔ یہ مردوں کا حال ہے۔ رضیہ سلطانہ تم میں تھی، رضیہ سلطانہ تم میں تھی، بیگم حضرت محل تم میں تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا یوں ہی تمہیں نشے کا عادی نہیں بنا دینا چاہتی۔ دنیا تم سے، تمہارے ٹیلنٹ سے خطرے میں ہے کہ ان کو پڑھنے مت دو، یہ پڑھے نہیں، آگے نہیں بڑھے، ان کو جوئے میں، شراب کی لت میں مبتلا کر دو۔ تم نادان ہو، میری قوم کے جوانوں تم نادان ہو۔ خدا کے لیے غور تو کرو، تم نشہ کرو گے تو نشے سے کون روکے گا؟ ایک تو نشے کا نقصان یہ ہے، دنیا کا نقصان، جو نشہ کرتے ہیں انسٹالمنٹ پر، قسطوں میں وہ موت کے قریب ہوتے ہیں۔ نشے سے پھیپھڑے خراب ہوں گے، نشے سے بیماریاں آئیں گی، نشے سے انسان کینسر میں اور کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ یہ دنیا کا نقصان۔ اور یہ بھی حیا کے پردے میں کہہ دوں ممبر کا تقدس ہے، جو زیادہ نشہ کرتا ہے وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر شریف ہے تو بستر پر سسکیاں لے کر رات گزارتی ہے، اور ذرا بھی بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ یہ برائیاں نشے کی وجہ سے ہے۔ نشہ کرنے والا دھت پڑا رہے گا، کمائے گا نہیں۔ جب کمائے گا نہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرے گا؟ ماں باپ کا سہارا کون بنے گا؟ کھلائے گا کون؟ جب غربت کی چکی میں پیسو گے تو کہا گیا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے
کہ جو نشہ کرتا ہے جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. اللہ اللہ اللہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، سن لو حضرت جنید بغدادی کا قول، فرماتے ہیں میرے پڑوس میں میرا دوست رہتا تھا، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی. جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو میں اس کے سراہنے گیا کہ پڑوسی ہے، دوست ہے اور بڑھ لاکھوں حدیثوں کا عالم ہے. لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو میں بول رہا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا، جاؤ یہاں سے، اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں روتا رہا، یا اللہ میرا دوست اتنا بڑا عالم، لاکھوں حدیثوں کا محدث، جس نے یاد کر کے رکھی تھی، وہ کافر ہو کے کیسے مرا. میں دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے دکھا کہ وہ کیسے کافر ہوا، مرتے مرتے کیسے کافر ہوا، مرتے مرتے کیسے کافر ہوا. پتہ ہے جب وہ خواب میں نظر آیا تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہے. حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا کہ تو کافر ہو کے کیسے مرا. تو کہا جنید سنو یہ راز میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور تم نے دعا کی اللہ سے تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں بتاؤں. دراصل میں بہت بڑا عالم تھا، بغداد کا محدث تھا، بہت بڑا محدث تھا. مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، کسی حکیم کے پاس نہیں تھا. تو میں ایک عیسائی حکیم کے پاس گیا. اس نے کہا دیکھ تیری بیماری کا علاج تو نہیں ہوگا، البتہ تو اگر سال میں ایک مرتبہ شراب کا پیالہ بطور دوا پیے گا تو تیری بیماری رک جائے گی. شفا تو نہیں ہوگا لیکن تیری بیماری رک جائے گی، تیری بیماری کنٹرول میں آ جائے گی. تو میں ہر سال ایک شراب کا پورا پیالہ بیماری سے بچنے کی نیت سے پی لیا کرتا تھا. شراب کا ایک پیالہ سال میں ایک مرتبہ میں نے بیماری سے بچنے کے لیے پیا تو مرتے وقت میرا ایمان چلا گیا. اے میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جو بیماری کے لیے بیماری کی نیت سے شراب پیے مرتے مرتے وہ کافر ہو رہا ہے. جو رت جگہوں میں شراب پیے، جو خوشی کے موقع پہ شراب پیے، جو پکنک پہ شراب پیے، جو محلہ میں نشہ کرے، بتاؤ ان کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا. بلکہ سنو سنو، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق تمہارے میرے رسول نے فرمایا، اے ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مریں گے تو اچھے بھلے مریں گے، لیکن جب قیامت کے دن وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یا تو ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو ان کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے ان کا چہرہ سور اور بندر کی طرح ہوگا. کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ابن مسعود وہ محمد کو اللہ کا رسول بھی مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، پھر بھی جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی قبروں سے اٹھتے وقت ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے. وہ سور اور بندر کی شکل لے کر قیامت کے دن اٹھیں گے. تو ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے دو گناہ ہوں گے، ان کے دو گناہ ہوں گے. نمبر ایک، وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. اللہ، شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. بدل دیا نا شراب کا نام، ایم ڈی رکھ دیا، نشے کا الگ الگ نام رکھ دیا، یہ نام وہ نام وہ نام وہ نام. میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، غیب دا نبی نے، کیا وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. وہ گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، جن میں یہ دو گناہ ہوں گے. جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو ان کی شکل بندر کی طرح ہوگی. کس نے کہا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نے کہا، جس رسول کا کلمہ پڑھتے اس نے کہا، جس کی بات پر کافر بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، یہ صادق اور امین ہے. اب بتاؤ اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو شادیوں میں نہیں جاتے، اگر چہرے پہ سفید داغ نکل آئے تو منہ پہ ماسک رکھ کر کے گھومتے ہو. اللہ اکبر، چہرے پہ ہوا لگ جائے تو منہ پہ رومال رکھ کر کے گھومتے ہو. ایسا ہی ہے نا، اگر ایسے عیب ہو جائیں تو لوگوں کے سامنے نہیں جاتے. اے میری قوم کے جوانوں، ہم تمہیں کیسے بیدار کریں، ہم تمہیں کیسے سنواریں، ہم تمہارے دل میں بات کیسے اتاریں. ارے چہرے پہ پھنسی ہو جائے تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے نہیں جاتے. سور کا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ بندر کی شکل لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ سور اور بندر کی شکل لے کر رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ
गए खुदा के लिए। ये नशा क्या है, इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूं मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते? एक बात और कहूं, देखिए एक बात आपसे कहता हूं, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा देखो हाजी साहब आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना किडनी फेल हो जाओगी, मिठाई खाओगे ना हार्ट पे असर पड़ेगा, मिठाई खाओगे ना तो फालेज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ जिसको अब तक मीठा पसंद था 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? सच बोलना, सच डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो भी हो ऐसा भी तो हो सकता है। चलो भाई डॉक्टर कहे फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा।